एपिसोड 211। 6 बजे हम फार्म हाउस से निकले तो बाहर तारीकी छा रही थी। अब्दुल्ला और अयास ताक़ुब से बचने के लिए एक मुतबादिल रास्ते से आए थे। अब्दुल्ला और अयास हमारे साथ आ गए। ड्राइविंग कंपार्टमेंट में शहाब और वसीम, जबकि मैं, अब्दुल्ला, बीतू और अयास पीछे थे। हवेली से 2 गाड़ियों में वसीम के 6 आदमी आए थे। मेरे ख्याल में ये तसल्ली बख्श नफरी थी। 6 हम थे और 4 अब्दुल्ला के आदमी, जो उसके साथ बैकअप में रहते और ज़रूरत पड़ने पर हमारी मदद के लिए आ जाते। रास्ते में अब्दुल्ला को उसके आदमियों के पास उतार कर 6:30 बजे हम कॉलोनी में दाखिल हो गए। एक चौकीदार बैरियर बंद किए बैठा था, लेकिन उसने गाड़ियां देखकर बगैर कोई सवाल किए बैरियर हटा दिया और हम अंदर दाखिल हो गए। वसीम ने वैन का सैटेलाइट मैप सिस्टम ऑन किया और अब यह हमारी रहनुमाई करने लगा। काली कोठी से कोई 1 फरलांग दूर नाले के साथ गाड़ियां रोक ली। यहाँ तारीकी थी और तमाम गाड़ियों की लाइट्स बंद थी, इसलिए उम्मीद थी कि कोठी की छत से ये गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। वसीम ने वैन की छत पर मौजूद दूरबीन का रुख कोठी की तरफ कर दिया और उसका रात का देखने वाला सिस्टम ऑन किया। फौरन ही बड़े LCD स्क्रीन पर कोठी नमूदार हो गई और बड़ी होने लगी। वसीम छत को फोकस कर रहा था। माहौल हरे रंग का था। उसमें फौरन ही वो सुर्ख धब्बा नजर आ गया जो किसी आदमी का था। वो छत पर टहल रहा था। वसीम ने दूसरी गाड़ी में मौजूद अपने एक आदमी से कहा, उसे एहतियात से निशाना बनाओ, एक फायर में उसका काम तमाम हो जाना चाहिए। हम सब दम सादे स्क्रीन पर नजर जमाए बैठ गए। फायर की आवाज़ नहीं आई, लेकिन छत पर टहलता आदमी अचानक गायब हो गया। वो जिस तरह झटके से गिरा था तो साफ लग रहा था कि उसे गोली लगी है। अब देखना यह था कि वो जिंदा है या मर गया, और उसके गिरने से नीचे वालों की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने आता है या नहीं। हमें 5 मिनट इंतजार करना होगा, वसीम बोला। उसके बाद सब हरकत में आ जाएंगे। शहबाज साहब, आप वैन में, मैं साथ चलूंगा। ओके, बीतू वैन में रहेगा। वसीम ने फैसला सुना दिया। वो मिशन कमांडर था। जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए उसने इशारा किया और हम सब वैन से नीचे उतर आए। बीतू ने अंदर से दरवाज़ा लॉक कर लिया। अब निगरानी की जिम्मेदारी शहाब की थी। वो हमें गाइड करता। हम 9 अफराद खामोशी से नाले में उतर गए। ये बहुत गहरा नाला नहीं था, लेकिन हम झुककर चलते तो दूर से नजर नहीं आते। वसीम और आगे चलने वाले उसके एक साथी ने नाइट विजन लगा रखी थी। वही हमारी रहनुमाई कर रहा था, वरना यहाँ इतना अंधेरा था कि मुश्किल से कुछ नजर आता। मैं दरमियान में था और निस्फ रास्ते के बाद हमें कोठी की अकबी दीवार नजर आने लगी थी। तवक्को के ऐन मुताबिक यहाँ दीवार पर लाइट्स ऑन थी और आसपास सब साफ दिखाई दे रहा था। मैंने आहिस्ता से वसीम से कहा, अगर यहाँ कैमरे हुए तो हम फौरन नजर में आ जाएंगे। कैमरे नहीं है, वैन का कंप्यूटर कैमरों की निशानदेही कर सकता है, और उसने बताया कि यहाँ कोई कैमरा नहीं है। मैं मुतमईन हो गया। वसीम ने 2 आदमी कोठी के सामने की तरफ भेज दिए। वो स्नाइपर थे और अगर कोई उस तरफ से निकलने की कोशिश करता तो वो उसे मार गिराते। गाड़ी होती तो उसका टायर ब्रस्ट कर देते। वो उसी नाले में आगे रवाना हो गए। वसीम का वो आदमी जो बम लगाने का माहिर था, एक छोटा सा बैग लेकर नाले से निकला और कोई 10 गज दूर कोठी की दीवार के पास जा पहुंचा। वसीम ने बताया कि उसने कुछ जदीद किस्म के छोटे लेकिन तबाहकुन बम मंगवाए थे। उसका यह आदमी उन्हें इस्तेमाल करने का माहिर था। उसने दीवार की जड़ में बैठकर अपनी कार्रवाई की और बमुश्किल 2 मिनट बाद वापस आ गया। उसने आते ही मुत्तला किया, 1 मिनट बाद धमाका होगा। अंदर जाती तमाम अफराद 3 पार्टियों में बढ़ जाएंगे। तुम में से 2 मेरे साथ होंगे, एक अयास और एक शहबाज साहब के साथ होगा। अभी वसीम की बात मुकम्मल हुई ही थी कि दबा हुआ धमाका हुआ और गर्दो गुबार का एक छोटा सा तूफान उठा। उसके साथ ही उस तरफ की तमाम रोशनियां बंद हो गईं। धमाका दबा हुआ था, लेकिन इतना दबा हुआ भी नहीं कि अंदर वालों को उसकी खबर न होती। हम एक साथ उठकर भागे और बारी बारी दीवार में बनने वाले खला से गुजरकर अंदर दाखिल हो गए। हम 3 हिस्सों में बंट गए थे। वसीम 2 आदमियों के साथ कोठी के बाएं तरफ से अगले वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। अयास के साथ एक ने वहीं दरख्तों में मोर्चा बना लिया, जबकि मैं एक आदमी के साथ दाएं तरफ बढ़ा। ये वही बम का माहिर था। यहाँ कोठी का पिछला हिस्सा महदूद और कच्चा था। मैंने अंदर आते देख लिया था कि अकब में कोई दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ खिड़कियां हैं और उन पर भी फौलादी ग्रिल थी। अभी मैं और मेरा साथी इमारत के पास पहुंचे थे कि ऊपर से शीशा टूटने की आवाज़ आई और किसी ने मशीन गन से ब्रस्ट मारा। एक लम्हे को मेरा दिल रुक गया कि शायद ऊपर से किसी ने हमें देख लिया था और ब्रस्ट हमारी तरफ मारा गया था, मगर सिर्फ आवाज़ पास से आई थी। गोलियां कहीं दूर गई थी। वसीम और उसके दोनों साथी आगे जा चुके थे। मुझे अयास और उसके साथी का ख्याल आया। मैंने सरगोशी में पूछा, अयास, तुम ठीक हो? बाल बाल बचे हैं जनाब, ब्रस्ट हमारी तरफ आया था। अगर तनों के पीछे ना होते ना तो गोली लग सकती थी। होशियार रहना, उस ब्रस्ट ने साबित कर दिया है कि अंदर भी लोग पूरी तरह मुसल्लह हैं। उसी लम्हे हल्की सी आवाज़ आई और ऊपर कोई भयानक अंदाज में चिल्लाया। मेरे हेडसेट में शहाब की आवाज़ आई, मैंने मशीन गन वाले को मार गिराया है। शहाब ने दूर मार राइफल से निशाना लिया था और उसका निशाना बेहतरीन निकला था। वैन यहाँ से कोई 1 फरलांग के फासले पर तो थी। वो वैन की दूरबीन से मुआयना भी कर रहा होगा। ऊपर कितने लोग नजर आ रहे हैं? मुख्तलिफ खिड़कियों में कम से कम 3 अफराद हैं, उनमें से एक मारा गया है, शहाब ने जवाब दिया। उसी लम्हे कोठी के सामने वाले हिस्से से फायरिंग की तेज आवाज आई। ये मिले जुले हथियार थे जो बैक वक्त चल रहे थे। वसीम और उसके साथियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी।
میں کھسکتا ہوا کھڑکی تک پہنچا. یہ بڑے پٹ والی کھڑکی تھی لیکن اس پر مضبوط فولادی گرل تھی. میں نے اپنے ساتھی کو اشارے سے پاس بلایا. اسے توڑنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بالکل ہے جناب. اس نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا سیاہ ڈبہ نکالا. یہ مشکل سے 20 سگریٹ والے پیکٹ کے برابر تھا. اس نے اسے ایک جگہ سے دبایا اور فولادی گرل پر رکھ کر تیزی سے دیوار کے کونے کی طرف بڑھا. یہ وہی 1 منٹ بعد خود بخود پھٹ جانے والا بم تھا. جیسے ہی ہم دیوار کی آڑ میں ہوئے دھماکہ ہوا اور فولادی گرل دیوار سے نکل کر نیچے گری. ہم دونوں بیک وقت اس طرف دوڑے. میرے ساتھی نے مجھے پیچھے رکھا اور خود تیزی سے اندر کود گیا. 1 منٹ بعد اس کی آواز آئی, آل کلیئر سر. میں بھی اندر کودا اور ریڈیو پر سب کو اطلاع دی. ہم اندر داخل ہو گئے ہیں. ہمیں سامنے مزاحمت کا سامنا ہے. وسیم کی آواز آئی. کم سے کم 1 آدمی مارا گیا ہے اور اندر 2 اور موجود ہیں. گویا کوٹھی کے اندر 5 افراد تو تھے اور ممکن ہے اس سے زیادہ ہوں. ہم جس کمرے میں تھے یہ بیڈ روم تھا مگر اس وقت یہاں کوئی نہ تھا. میرے ساتھی نے ملکہ دروازہ کھول کر دیکھا تو یہ واش روم نکلا. ڈریسنگ ٹیبل پر ایک چھوٹا آئینہ رکھا تھا. میں نے وہ اٹھایا اور کمرے کی لائٹس بند کرتے ہوئے باہر کا دروازہ کھولا اور آئینہ باہر نکال کر دیکھا. یہ راہداری تھی اور خالی لگ رہی تھی لیکن یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا. میں نے بستر کا تکیہ اٹھایا اور اسے راہداری میں پھینکا. فوراً ہی ایک طرف سے کسی نے شاٹ گن کا فائر کیا. محدود جگہ میں اس کا دھماکہ کچھ زیادہ ہی محسوس ہوا. فائر کرنے والا دائیں طرف اسی قطار میں کسی کمرے میں چھپا ہوا تھا. اس نے اضطراری طور پر فائر کیا تھا ورنہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکتا تو انسان اور تکیے میں فرق محسوس کر لیتا. میں نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا. اس کا کوئی حل ہے کیا؟ جی. اس نے اپنے بیگ سے 2 عدد مختصر اور آسان سے گیس ماسک نکالے اور ایک اپنے چہرے پر چڑھا کر دوسرا مجھے دے دیا. میں نے بھی اسے پہن لیا تو اس نے بیگ سے ایک چھوٹی باڈی اسپرے قسم کی دھاتی بوتل نکالی اور اس کی اوپری چابی گھما کر اسے راہداری میں اس طرف پھینک دیا جہاں سے فائر ہوا تھا. چابی گھماتے اس سے دھواں نکلنے لگا. 1 منٹ کے اندر اندر راہداری دھواں دار ہو گئی اور شاٹ گن چلانے والا کھانستا ہوا کمرے میں روپوش ہو گیا. ہم باہر نکل آئے. جس کمرے سے آدمی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی میں نے اس کے دروازے کا لاک فائر کر کے توڑ دیا اور پیچھے ہو گئے. فوراً ہی اندر سے شاٹ گن کا فائر آیا. اس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی اور دروازہ کھل گیا. میرے ساتھی نے فرش پر پڑا گیس بم پاؤں کی ٹھوکر سے اندر پھینک دیا جس سے بدستور دھواں خارج ہو رہا تھا. اندر موجود آدمی کھانستے اور گالیاں دیتے ہوئے بالآخر ڈھیر ہو گیا. باہر اور سامنے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا. میں نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ وہ سامنے کی طرف جائے اور اندر موجود مزاحمت کو صاف کر دے. میں خود پلٹ کر واپس آیا. میرا رخ کوٹھی کے وسطی حصے کی طرف تھا. کوٹھی اندر سے بھی خاصی بڑی ثابت ہوئی تھی. ابھی تک ہمیں کوئی ایسا فرد ہاتھ نہیں لگا تھا جس سے مرشد کا تعلق جوڑا جا سکتا. خود مرشد یہاں نہیں تھا. اگر وہ ہوتا تو اس کے درجنوں محافظ بھی یہاں ہوتے جبکہ یہاں 10 سے بھی کم لوگ تھے. مگر یہاں شہلا کی موجودگی کا امکان تھا. میں اسے تلاش کرا تھا. میرے ساتھی وقفے سے اطلاع دے رہے تھے کہ مزید مزاحمت کرنے والے مارے جا چکے تھے. ہمیں کوٹھی میں داخل ہوئے 10 منٹ ہونے والے تھے اور ہمیں آدھے گھنٹے کے اندر اندر اپنا کام کر کے یہاں سے نکل جانا تھا. شہاب کا رابطہ موبائل پر عبداللہ سے تھا جو کالونی کے باہر مین روڈ پر موجود تھا. اگر پولیس آ جاتی تو وہ ہمیں خبردار کرتا اور پولیس کو روکتا. اگرچہ ہماری پولیس سے منٹوں والی مستعدی کی توقع نہیں تھی لیکن معاملہ مرشد کا تھا اس لیے آدھے گھنٹے میں اس کی آمد متوقع تھی. اس سے پہلے ہمارا یہاں سے نکل جانا ضروری تھا. 2 آدمی شہاب نے مار گرائے تھے. ایک ایاز کا نشانہ بنا اور ایک کو ہم نے بے بس کر دیا تھا. وسیم اور اس کے ساتھیوں نے سامنے موجود دونوں گارڈز کو نشانہ بنایا تھا لیکن ابھی سامنے والے حصے میں موجود کم سے کم 2 افراد مزاحمت کر رہے تھے. راہداری آ کر جا کر گھوم رہی تھی. میں نے آگے جھانکا. کوٹھی کے اندرونی روشنیاں جل رہی تھیں. دھماکے سے صرف متعلقہ حصوں کی لائٹ متاثر ہوئی تھی. اس کا مطلب تھا کہ ہر حصے کے لیے الگ وائرنگ تھی. میں پوری طرح محتاط تھا. جس طرح اس کمرے میں ایک آدمی موجود تھا اسی طرح اس راہداری کے کسی کمرے میں کسی دشمن کی موجودگی ممکن تھی. میرا ہاتھ رائفل کے ٹریگر پر تھا اور میں ایک لمحے کے چوتھے حصے میں فائر کرنے کے لیے تیار تھا. میں راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا کہ مجھے عجیب سی آواز آئی جیسے کوئی کر رہا ہو. میں رک گیا. آواز قریب سے آئی تھی لیکن کہاں سے یہ اندازہ لگانے سے میں قاصر تھا. میں ساکت تھا اور اس بار پوری طرح مستعد بھی لیکن آواز دوبارہ نہیں آئی. جب میں آگے بڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا تو آواز دوبارہ آئی اور اس بار وہ واضح تھی. میں نے سمت کا تعین بھی کر لیا. یہ میرے بائیں طرف موجود کمرے سے آئی تھی. میں نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن وہ لاک نکلا. میں نے فائر کر کے دروازے کا لاک توڑا. پھر میں نے ایک طرف ہوتے ہوئے دروازے کو اندر دھکیل دیا. اندر اندھیرا تھا اور خلاف توقع کسی نے فائر نہیں کیا تھا. اس کے باوجود میں نے پستول اوپر کی طرف کر کے ایک فائر کیا. جب کوئی جواب نہ آیا تو میں نے گیس ماسک اتارتے ہوئے اندر ہاتھ مارا اور سوئچ مل جانے پر اس کے سارے بٹن آزمائے. بالآخر ایک سوئچ کام کر گیا اور اسے دباتے ہی اندر روشنی ہو گئی. مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ روشنی ہوتے ہی اتنا خوفناک اور رگوں میں خون خشک کر دینے والا منظر میرے سامنے آئے گا. میرے سامنے ننگے فرش پر ایک عورت کا بے لباس وجود یوں پڑا تھا کہ زخموں نے اس کی ستر پوشی کر دی تھی. سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو زخموں سے خالی ہو. اس کے زخموں سے بہنے والا خون فرش پر پھیلا ہوا تھا. اس کے بال جلا دیے گئے تھے اور آنکھیں نکال دی گئی تھیں. بلیڈ جیسے تیز دھار آلے کے زخم تھے یا سگریٹ سے جلائے جانے کے نشانات.
اس قدر زخم سہ کر وہ نہ جانے کیسے زندہ تھی. فرش پر پھیلا ہوا خون بھی کم نہ تھا اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے جسم سے بیشتر خون نکل چکا ہے. وہ سخت تکلیف میں تھی، اس کے باوجود زندہ تھی، کیونکہ وہ کوئی عام عورت نہیں بلکہ شہلا تھی. جب ہم کالی کوٹھی کی طرف آ رہے تھے تب بھی مجھے امید نہیں تھی کہ میں شہلا کو صحیح سالم یا زندہ پا سکوں گا، لیکن میں جس حال میں اسے دیکھ رہا تھا اس کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. اسے اس حال تک پہنچانے سے پہلے مرشد کے کتوں نے اس کے جسم کو روندا بھی تھا. شہلا کوئی پاک باز عورت نہیں تھی، لیکن تھی تو عورت ہی. اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے والوں کے لیے شہلا اور کوئی بھی عورت برابر تھی، کیونکہ ان کے آقا نے اسے ایسے ان کے سامنے ڈال دیا تھا جیسے کتوں کے سامنے راتب ڈالا جاتا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا تھا جو کتے راتب کے ساتھ کرتے ہیں. شہلا میری دشمن تھی، لیکن اس کے باوجود اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل دکھی ہونے لگا. میں اس کے پاس بیٹھ گیا. میرا خیال تھا کہ وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہے اور لاشعوری طور پر تکلیف سے کرہا رہی ہے، لیکن بیٹھتے ہوئے فرش پر رائفل کا دستہ لگا تو وہ چونک گئی. کون؟ وہ دھیمی اور تقریباً کرہ نما آواز میں بولی، جسے بمشکل میرے کانوں نے سنا. ڈرو نہیں شالا، یہ میں ہوں. شہباز؟ ہاں، یہ میں ہوں. مجھے دیر ہو گئی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مرشد کے کتے اتنی جلدی. میں مر رہی ہوں شہباز. تم اچھے آدمی ہو. میری آخری خواہش پوری کرو گے؟ میں اس کے انداز سے سمجھ گیا کہ وہ کیا آخری خواہش ظاہر کرنے والی ہے. نہیں شالا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. جب تک تم دشمن تھی میں شاید تمہیں مار دیتا، لیکن میں اب بھی دشمن ہوں. میں مرتے شخص سے دشمنی نہیں نبھاتا. پلیز شہباز، تم نہیں جانتے کہ میں کتنی اذیت میں ہوں. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتنی اذیت میں تھی. وہ چاہتی تھی کہ میں اسے گولی مار کر اس اذیت سے نجات دلا دوں، اور یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا تھا. مرشد تم سے کیا چاہتا تھا؟ اس نے تمہیں کیوں اٹھوایا؟ میں بتا دوں گی، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ مجھے مار دو گے. بولو شہباز، مجھے شوٹ کرو گے نا؟ میں ایسا وعدہ نہیں کر سکتا. بریف کیس، تمہیں بریف کیس چاہیے نا؟ تم اس کی خاطر میری تلاش میں تھے. میں تمہیں بتاؤں گی کہ وہ کہاں ہے. شہلا نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا. میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر میں اس سے وعدہ کر لیتا تو مجھے یہ وعدہ نبھانا ہی پڑتا. دوسری طرف بریف کیس تھا اور وہ لازمی تھا. میں نے اس کے حصول کے لیے بہت کوشش کی تھی. میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. میں نے جی کڑا کر کے شہلا سے وعدہ کیا. ٹھیک ہے، اگر تم مجھے بریف کیس کے بارے میں بتا دو گی تو میں تمہیں اس اذیت سے نجات دلا دوں گا. مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار ہے. شہباز، میرے پاس آ جاؤ. اس بریف کیس کے بارے میں کسی اور کا علم نہیں ہونا چاہیے. پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں آئے کیسے؟ ہم نے حملہ کیا ہے اور یہاں قبضہ کر لیا ہے. سنو، یہاں مائک لگے ہیں اور ایسے خفیہ الارم ہیں جو کہیں اور اطلاع دیتے ہیں. شہلا کا انکشاف تشویشناک تھا. میں نے فوراً ریڈیو پر وسیم کو اس خطرے سے آگاہ کیا. پھر میں شہلا کی طرف متوجہ ہوا. تم فکر مت کرو، تم جو بتاؤ گی وہ صرف مجھ تک محدود رہے گا. تمہیں یاد ہے جب ہم تمہیں اور سویرا کو اغوا کر کے لے گئے تھے اور ویران جگہ رکھا تھا، وہاں خانہ بدوشوں نے حملہ کیا تھا؟ ہاں، وہ سب فتح خان کے آدمیوں کی وجہ سے ہوا تھا. خانہ بدوشوں نے سب کو یرغمال بنا لیا تھا. پھر فتح خان اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا تو وہ افراتفری میں فرار ہو گئے. اس وقت ہمیں بھی خیال نہیں رہا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ بریف کیس اور بلیک میلنگ کا دوسرا اسٹف غائب ہے. وہ خانہ بدوش لے گئے تھے. میں دمبا خود رہ گیا. وہ بریف کیس اتنے عرصے سے غائب تھا اور میں یہ سوچ کر شہلا کے پیچھے پڑا رہا تھا کہ بریف کیس اس کے پاس ہے. اس نے اور فتح خان نے مجھے ہوا بھی نہ لگنے دی کہ بریف کیس ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اس کے بجائے وہ مجھے ایسا تاثر دیتے رہے تھے کہ بریف کیس ان کے پاس ہے. تم لوگوں نے اسے خانہ بدوشوں سے واپس حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن اتنی دیر میں وہ خانہ بدوش غائب ہو چکے تھے. یہ غلط ہے، کیونکہ اس واقعے کے کوئی ایک ہفتے بعد فتح خان نے جب مجھے اور مہرو کو اسلام آباد میں آزاد کیا تو ساتھ ہی اس نے خانہ بدوشوں کو اطلاع کر دی تھی کہ میں کہاں ہوں. اس کا مطلب ہے اس کا ان سے رابطہ تھا. تم سمجھ نہیں رہے ہو. فتح خان نے خانہ بدوشوں کو اس وقت تلاش کرنے کی کوشش کی جب اسے بریف کیس کی اہمیت کا علم ہوا، اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی. وہ خانہ بدوش قبیلہ یہاں سے غائب ہو گیا تھا. اچانک میں سمجھ گیا کہ میں نے ایک دوسرے خانہ بدوش قبیلے میں مہرو کی جھلک دیکھی تھی. اس کی یہاں آمد کا مقصد کیا تھا؟ وہ اصل میں اپنے قبیلے کی تلاش میں تھی. میں نے پوچھا، مہرو کو اسی مقصد کے لیے یہاں لایا کیا تھا؟ ہاں. وہ کسی قدر بے چینی سے بولی. شہباز، جو پوچھنا جلد پوچھ لو اور اپنا وعدہ پورا کرو. لیکن تم نے مجھے بریف کیس کا پتہ تو بتایا نہیں. جب اس خانہ بدوش قبیلے کو تم لوگ تلاش نہیں کر سکے تو میں کیسے تلاش کروں گا؟ سنو، مجھے ان کے بارے میں پتہ چل گیا تھا اور میں نے فتح خان کو نہیں بتایا. وہ وادی نیلم سے کہیں آگے پہاڑوں میں ہے. لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مجھے مہرو نے اطلاع دی ہے. وہ اس قبیلے کے پیچھے ہے. اس نے اپنے شوہر کرنل کو کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ وہ اس سے نفرت کرنے لگی ہے. کرنل دھوکے باز شخص ہے. اس نے مہرو کو بھی مسلمان ہونے کا دھوکہ دیا تھا. اب وہ واپس اس کے پاس نہیں جانا چاہتی. کہاں ہے مہرو؟ میں نہیں جانتی. اس کی کال آئی تھی. وہ سر پٹکنے لگی اور چلانے لگی. اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. شہلا، بس ایک سوال اور ہے. مرشد نے تمہیں کیوں اغوا کرایا؟
اسے فتح خان کی تلاش ہے. تو تم اسے بتا دیتی نا کہ فتح خان کہاں ہے, اس حال کو تو نہ پہنچتی. مجھے اس حرامی کا پتہ ہوتا تو بتا نہ دیتی. وہ ذلیل شخص خود مجھ سے رابطہ کرتا تھا. تم بھی اسی کی طرح ذلیل اور اذیت پسند ہو, مار کیوں نہیں دیتے مجھے؟ اسی لمحے وسیم اندر آیا اور وہ بھی ساکت رہ گیا جب اس نے شہلا کو پہچانا. یہ اس حال میں؟ مرشد کے کتوں کا کمال ہے یہ. ان کے ساتھ کیا ہے؟ کیا کیا ان کے ساتھ؟ کوئی نہیں بچا, سب مارے گئے. سنا شہلا تم نے, تمہارے سارے مجرم مارے گئے ہیں, پر مرشد زندہ ہے. شہباز اپنا وعدہ پورا کرو پلیز. اس کے لہجے میں ایسا درد تھا کہ میں انکار نہ کر سکا. میں نے پستول نکال کر اس کی طرف سیدھا کیا تو وہ اکھڑے انداز میں سانس لے رہی تھی. نال کا رخ اس کی کنپٹی کی طرف کر کے میں نے منہ پھیر لیا. میں کوشش کے باوجود فائر نہیں کر پا رہا تھا. اسی کشمکش میں نہ جانے کتنی دیر گزر گئی. پھر وسیم بولا, شہباز صاحب اب کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے پلٹ کر دیکھا تو شہلا کی سانس رک چکی تھی, وہ مر گئی تھی. اسی لمحے فضا میں پولیس سائرن کی آواز گونجی. ہم چونک پڑے. میں نے وسیم کی طرف دیکھا. اس کوٹھی کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے. یہ کام میں پہلے ہی کر چکا ہوں. ہم نے یہاں آگ لگانے والے بم لگا دیے. 10 منٹ کا ٹائم سیٹ ہے. اس سے پہلے ہم سب کو یہاں سے نکل جانا ہے. کوئی بچا تو نہیں نا؟ نہیں, سب مارے گئے ہیں. آپ کو شہلا نے بتایا کہ یہاں ہونے والی باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں, اور کوئی اجنبی اندر داخل ہو تو کہیں اور الارم بھی بجتا ہے. ہاں, اسی لیے میں اس کوٹھی کی مکمل تباہی چاہتا ہوں. اگر یہاں کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی تباہ ہو جائے گی. وسیم نے سب کو واپسی کا حکم دیا. ہم تیزی سے سمٹ کر عقب کی ٹوٹی دیوار کے پاس آئے. اچانک مجھے خیال آیا, وسیم جب عبداللہ راستے میں تھا تو پولیس کالونی میں کیسے آ گئی؟ اس نے روکا کیوں نہیں؟ اسی لمحے وسیم کے موبائل پر عبداللہ کی کال آئی. اس نے وسیم کو پولیس کی آمد سے خبردار کیا اور بتایا کہ اتفاق سے پولیس پارٹی دوسری طرف سے آ گئی تھی. اس سے پہلے کہ وہ اسے روکنے کے لیے کچھ کرتے, پولیس موبائل کالونی کے اندر داخل ہو گئی تھی. اس وقت سائرن کی آواز کوٹھی کے سامنے والے حصے تک پہنچ گئی تھی. سڑک اس طرح سے گھوم کر آتی تھی کہ آنے والی پولیس ٹوٹی ہوئی دیوار نہیں دیکھ سکتی تھی, لیکن یہ بات یقینی تھی کہ چند منٹ بعد وہ کوٹھی کے چاروں طرف پھیل جائیں گے اور سب دیکھ لیں گے. اس سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا تھا. وسیم کے 2 آدمی نالے میں ہی کوٹھی کے سامنے کی طرف گئے تھے اور وہ نالے سے واپس آ رہے تھے, اس لیے امید تھی کہ پولیس پارٹی انہیں نہیں دیکھ سکے گی. 1 منٹ سے پہلے ہم نالے میں پہنچ گئے. نالے میں آنے کے بعد ہم پولیس یا کسی کی نظروں سے فوری طور پر بچ گئے تھے. ہم جھک کر وین کی طرف جانے لگے. اب بم بلاسٹ ہونے میں 5 منٹ کا وقت رہ گیا تھا. 2 منٹ بعد ہم وین کے پاس تھے. اس دوران میں وسیم کے باقی 2 آدمی بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے. ایک ہانپتے ہوئے بولا, جلدی نکلے یہاں سے, پولیس والے درجن سے بھی زیادہ ہیں. ایک موبائل وین میں عام طور سے 4-5 سے زیادہ اہلکار نہیں ہوتے, لیکن وہ شاید کہیں چھاپا مارنے گئے تھے اور واپسی میں انہیں یہاں دھماکے سنائی دیے تو وہ اس طرف آ گئے تھے. ہم وین میں اور وسیم کے آدمی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ گئے. اب ہمیں انتظار تھا کوٹھی میں آگ لگنے کا. اس کے بعد جو افراتفری مچتی وہ ہمارے فرار میں آسانی پیدا کر دیتی. جیسے ہی 10 منٹ پورے ہوئے, پہلے کوٹھی کے سامنے والے حصے سے ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ بہت بڑا شعلہ نمودار ہوا. دہشت زدہ پولیس والوں کو چلانے کی آواز یہاں تک آئی. وین اور گاڑیوں کے انجن اسٹارٹ ہوئے اور ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو یکے بعد دیگرے دھماکے ہونے لگے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے کوٹھی شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی. وسیم کے آدمیوں نے بم اس طرح لگائے تھے کہ کوٹھی کا کوئی حصہ ان سے محفوظ نہ رہے. ابھی ہم کالونی کے گیٹ تک ہی پہنچے تھے کہ اچانک کوٹھی کی طرف سے بہت بڑا دھماکہ ہوا. دھماکے کی لہر نے زمین کو ہلا دیا اور وین لہرائی تھی. آواز نے بھی سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا. میں نے سنبھل کر وسیم سے کہا, یہ کیا تھا؟ میرا خیال ہے کوٹھی میں بھی کچھ گولہ بارود موجود تھا, وہی بلاسٹ ہوا ہے. میں نے وین کے عقبی شیشوں سے دیکھا تو کوٹھی کی جگہ ہوا میں گرد و غبار اور شعلوں کا بہت بڑا بادل اٹھ رہا تھا. دھماکے نے سب تباہ کر دیا تھا. وسیم اب عبداللہ کو اطلاع دے رہا تھا کہ ہم بحفاظت نکل آئے ہیں, اس لیے وہ بھی واپسی کی راہ اختیار کرے. یہ دھماکہ معمولی نہیں تھا اور ایک پولیس پارٹی بھی اس کا شکار ہوئی تھی, اس لیے کچھ دیر میں یہاں پولیس کی بھاری نفری کی آمد لازمی تھی. ان کی آمد سے پہلے یہاں سے دور نکل جانا ضروری تھا. میں خیالوں میں گم تھا کہ وسیم کی آواز آئی, کیا سوچ رہے ہیں, ذرا یہ بھی تو دیکھیں. شروع میں نے غور نہیں کیا کہ واپسی میں وسیم کا ایک آدمی ایک بڑے سائز کے سوٹ کیس کو بھی اٹھایا ہوا تھا, جبکہ جاتے ہوئے ہمارے پاس ایسا کوئی سوٹ کیس نہ تھا. یہ سوٹ کیس اب وین کے فرش پر تھا. میں نے بے دلی سے کہا, کیا ہے اس میں؟ یہ دیکھیں. اس نے سوٹ کیس کھول دیا. اس کے لاک توڑ دیے گئے تھے, اس لیے وہ بآسانی کھل گیا. میں حیران رہ گیا. سوٹ کیس اوپر تک مختلف مالیت کے نوٹوں کی گڈیوں سے بھرا ہوا تھا. ہمیں کوٹھی کے ایک مقفل کمرے سے ملا ہے. زیادہ تر گڈیاں 500 اور 1000 کی مالیت کی تھی, کچھ 5000 اور کچھ 100 والی گڈیاں بھی تھیں. 5000 کا نوٹ نیا آیا تھا, اس لیے اس کی ساری گڈیاں فریش تھیں, جبکہ باقی گڈیوں میں پرانے نئے نوٹ مکس تھے. میں نے گڈیاں اٹھا کر چیک کی. ایسا لگ رہا جیسے کسی نے خود 100 نوٹوں کو گڈیوں کی صورت دی ہے, اور یہ اچھی خاصی مالیت تھی, بلکہ کروڑ سے اوپر کی رقم لگ رہی تھی. اتنی بڑی دولت کا یوں بغیر حفاظت چھوڑ دینا سمجھ سے بالاتر تھا. شہباز صاحب, میں نے ٹھیک کیا نا, دشمن کا مال جائز ہوتا ہے. وسیم بولا, ہاں یار, ان کا جوتا ان کے سر ماریں گے.
ان کی دولت سے ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ وسیم خوش ہو گیا۔ میں بھی یہی سوچ کر لایا تھا جناب۔ اس نے سوٹ کیس بند کر دیا۔ مین روڈ پر آنے کے بعد وسیم کے آدمیوں والی گاڑی واپس حویلی کی طرف چلی گئی۔ ہم فارم کی طرف جا رہے تھے۔ مجھے رہ رہ کر شہلا کا خیال آ رہا تھا۔ کتنے بلند عزائم تھے اس کے۔ وہ عزائم کی خاطر اس نے اپنی جوانی کا خزانہ بھی بے درخت لٹایا تھا۔ وہ کسی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اس کی بے روی کی وجہ سے سب نے اس سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ اکیلی اور اپنی مرضی سے جی رہی تھی۔ شاید اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ موت اسے یوں اچانک اور اتنے عبرتناک انداز میں دبوچ لگی۔ ایاز میری کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ شہباز صاحب، اس کی قسمت میں ایسی ہی موت لکھی تھی۔ سچی بات ہے کہ وہ دشمن تھی، اس کے باوجود اس کی موت کا دکھ ہے۔ ہم نے اس کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا ہے۔ ہاں یار، لیکن ایسی موت کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ آدمی پھر کس کے لیے اتنی جدوجہد کرتا ہے۔ یہ آدمی کی فطرت ہے۔ وہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی زندگی کی چاہ کرتا ہے اور اگلے پل کی خبر نہ ہونے کے باوجود برسوں کی پلاننگ کرتا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وین کے عقبی خانے میں گنجائش پیدا کرنے کے لیے سوائے کمپیوٹر آپریٹر کی سیٹ کے باقی تمام نشستیں اور چیزیں ہٹا دی گئی تھیں اور فرش پر موٹے دھاگوں والا قالین بچھا تھا۔ یہ گاڑیوں کے لیے ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ہم فارم پر پہنچ گئے۔ وہاں بھی سب نے شہلا کی موت کی خبر افسردگی سے سنی۔ مانی کے سوا سب کا اس سے اچھی طرح واسطہ پڑ چکا تھا، اس لیے مانی نارمل تھا۔ اس نے سب سے زیادہ دلچسپی سے سوٹ کیس کو دیکھا اور پھر اسے کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے مشکوک نظروں سے وسیم کی طرف دیکھا۔ آپ سچ مچ مرشد کے ٹھکانے پر ہی گئے تھے نا؟ کیوں، تمہیں شک ہے؟ ہاں، سوٹ کیس دیکھ کر تو لگ رہا ہے کسی بینک کو لوٹ کر آ رہے ہیں۔ تمہارا اندازہ درست ہے، ہم ڈاکہ مار کر آ رہے ہیں۔ کیا؟ سچ مچ؟ مانی کا منہ کھلا رہ گیا۔ سفیر بھی وسیم کی اس شرارت میں شامل ہو گیا۔ آدمی کو اپنے اخراجات بھی تو پورے کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو تم صبح شام پیزے کھاتے ہو اور دھڑا دھڑ کمپیوٹر استعمال کرتے ہو، اس کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ مانی برا مان گیا۔ آپ کو تو بس میرا کھانا نظر آتا ہے، مجھ سے دگنا تو آپ خود کھا جاتے ہیں، اور میں کھاتا ہوں تو کام بھی کرتا ہوں، آپ کرتے کیا ہیں؟ ان کی نوک جھونک نے سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی، اور شاید ان لوگوں کا مقصد بھی یہی تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور ابھی بھوک کسی کو نہ تھی۔ کچھ دیر بعد عبداللہ بھی ایک ٹیکسی میں آ گیا۔ احتیاط کے طور پر اس نے ٹیکسی سڑک پر رکوا دی اور باقی راستہ پیدل طے کیا۔ ایک اچھا کام اس نے یہ کیا کہ آتے ہوئے سب کے لیے کھانا لیتا آیا۔ یہ سامان اسے اٹھا کر لانا پڑا تھا۔ اس نے سامان ایک طرف رکھا اور درمیان میں رکھے سوٹ کیس کی طرف دیکھا تو وسیم نے اسے بھی کھول کر دکھا دیا۔ عبداللہ خوش ہو گیا۔ یہ ہوئی نا دوہری چوٹ؟ ہاں، مرشد بھی یاد کرے گا۔ سفیر بولا، میرا خیال ہے یہ اس کی حرام کی کمائی کا کوئی حصہ تھا جو اس تک پہنچانا تھا، اور اس کوٹھی میں پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ مرشد رقم منگواتا ہم وہاں پہنچ گئے۔ وسیم بھائی، یہ کتنا رقم ہے؟ بیتو نے پوچھا۔ اتنی ضرور ہے کہ تمہاری شادی کے ساتھ ساتھ ولیم اور ہنی مون بھی آسانی سے نمٹ جائے گا۔ ایسا کرو، تم اور مانی یہ رقم گنو جب تک ہم کچھ ضروری باتیں کر لیں۔ میں نے کہا تو مانی اور بیتو سوٹ کیس سے گڈیاں قالین پر گرا کر انہیں الگ الگ ترتیب سے رکھنے لگے تاکہ گننے میں آسانی رہے۔ انہیں اس کام میں مگن چھوڑ کر میں، سفیر، وسیم اور عبداللہ اسٹڈی میں آ گئے۔ ایاز گاڑیوں کا چیک اپ کرنے کے لیے چلا گیا۔ سفیر کافی کے لیے الیکٹرک کیٹل لے آیا تھا جس میں ہمہ وقت کافی گرم موجود رہتی تھی اور بس نکالنی پڑتی تھی۔ وہ ہم سب کے لیے کافی لے کر آ گیا۔ عبداللہ بولا، جناب میری بات ہو گئی ہے، ہیلی 1 گھنٹے کے نوٹس پر تیار ملے گا۔ تم نے اسی پائلٹ سے بات کی ہے نا جو مجھے بھی راجہ صاحب کے محل لے کر گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، میرا خیال ہے وہ ہمارے دشمنوں کی نظروں میں آ گیا ہے، اسے پھر سے استعمال کرنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے ایک دوسرے ایئر کلب سے بات کی ہے۔ یہ ٹھیک کیا۔ کیا بتایا اسے؟ کہاں جانا ہے؟ بتایا نہیں ہے، اسے روانگی سے 1 گھنٹہ پہلے بتایا جائے گا۔ وہ ایئر ٹریفک کنٹرولر سے اجازت لے گا اور دوسرے لوازمات پورے کرے گا۔ میں نے سر ہلایا۔ تب ہمیں جلد از جلد خواتین اور سفیر کو حویلی منتقل کر دینا چاہیے۔ صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ جب کہیں گے یہ کام ہو جائے گا۔ عبداللہ بولا۔ سفیر کے چہرے پر تذبذب کے تاثرات تھے۔ یار، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ تم لوگوں کو اس طرح چھوڑ کر عورتوں کے ساتھ گھر جا کے بیٹھ جاؤں۔ تو گھر نہیں بیٹھے گا، وہاں ان عورتوں کی حفاظت کرے گا، اور پھر مونا کو تیری ضرورت ہے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ جو انتظار کرتے ہیں نا وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ وسیم نے بھی اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ ضروری ہے۔ عبداللہ بولا تو سفیر بے بسی سے ہمیں دیکھنے لگا۔ جیسے تم سب کی مرضی یارو۔ ہماری مرضی چھوڑو، یہ بتاؤ کہ خواتین کیسے مانی؟ میں نے پوچھا۔ عبداللہ مسکرانے لگا۔ مجھے تو وہ خاطر میں کہاں لاتی، لیکن جب میں نے کہا نا کہ یہ شہباز صاحب کا حکم ہے تو انہیں ماننا پڑا۔ بس بھائی، یہ وقت بھی دیکھنا تھا، بیویاں ہماری ہیں اور حکم ان صاحب کا چلتا ہے۔ ہاں بھائی، وہ محاورہ غلط تھوڑی ہے، ساری خدائی ایک طرف اور… وسیم نے سرد آب بھر کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ جورگوں کا بھائی ایک طرف۔ سفیر نے بات مکمل کی۔ میرا خیال ہے کل صبح کا وقت ٹھیک رہے گا۔ میں نے عبداللہ سے کہا،
تم ان کی روانگی سے کچھ دیر پہلے حویلی بات کرنا۔ عبداللہ نے سر ہلایا۔ سمجھ گیا، ویسے حویلی میں میرے ساتھ 2 آدمی بھی جائیں گے۔ میں بھی ہوں گا، سفیر نے کہا۔ کیا پرواز کے دوران آم لے جانے کی اجازت ہوگی؟ اجازت تو نہیں ہوگی، لیکن جیسے پبلک ٹرانسپورٹ میں تمباکو نوشی منع ہوتی ہے ویسے ہی۔ ہاں، اس لیے ہم بھی آمس لے کر جائیں گے، عبداللہ بولا۔ کل صبح کا وقت مناسب رہے گا، اس وقت سڑکوں پر رش بھی نہیں ہوتا، ہم جلدی ایئر کلب پہنچ جائیں گے، اور اگر کسی نے تعاقب کرنے کی کوشش کی تو وہ بھی ہماری نظر میں آ جائے گا۔ میں اور میرے آدمی تعاقب یا مداخلت کرنے والے سے نمٹ لیں گے۔ عبداللہ، یہ کام بہت رسکی ہے، تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو پوری طرح چوکس رہنا ہوگا، اور اگر کسی طرف سے مداخلت ہو تو اس کا پوری قوت سے جواب دینا ہوگا۔ دشمن کی کسی چال کو بھی کسی قیمت پر بھی ناکام بنانا ہوگا۔ مرشد جانتا ہے کہ یہ عورتیں ہماری کمزوری ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ عبداللہ سنجیدہ ہو گیا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا شہباز صاحب۔ ٹھیک ہے، کل صبح 7 بجے کا وقت ٹھیک رہے گا، تم بات کر لینا کہ ہیلی پرواز کے لیے تیار ملے۔ ہو جائے گا، بشرطے کہ موسم ٹھیک رہے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ باہر سے بادل گرجنے کی آواز آئی۔ وسیم نے اٹھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ لے بھائی، بادلوں نے تیری بات سن لی ہے، بارش کے آثار ہیں۔ میری بات سن لی ہے یا تمہارے دل کی آواز سن لی؟ عبداللہ نے معنی خیز انداز میں کہا تو وسیم کھسی آ گیا۔ اسی لمحے بادل پہلے سے زیادہ زور سے گرجے اور یک دم تیز بارش ہونے لگی۔ ہم میں سے کوئی پریشان نہیں ہوا، کیونکہ ابھی رات کے 8 بجے تھے اور صبح ہونے میں خاصا وقت تھا۔ اس کا امکان تھا کہ موسم ٹھیک ہو جائے، لیکن اس اتفاق نے سب کو محسوس کیا کہ ابھی ہم موسم کی بات کر رہے تھے اور موسم خراب ہو گیا۔ عبداللہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں، ایاز کو بھی لے جا رہا ہوں، ہمیں انتظامات کرنا ہوں گے۔ وسیم نے اسے روکا۔ کھانا کھا کر جانا؟ نہیں، جا کر کھا لوں گا، عبداللہ نے کہا تو وسیم اس کے ساتھ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں اور سفیر رہ گئے۔ سفیر نے میری طرف دیکھا۔ آج کے واقعے پر مرشد کا رد عمل کیا ہوگا؟ خوفناک، لیکن اسے معلوم کیسے ہوگا کہ وہ کام ہمارا تھا؟ مرشد کو احمق مت سمجھو، وہ واردات کے انداز سے بھی جان سکتا ہے۔ اس کا شبہ لازمی فتح خان اور ہماری طرف ہی جائے گا۔ فتح خان کی طرف جانے کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ شہلا کا تعلق اس سے تھا۔ دوسرے فتح خان پہلے بھی اس کے خلاف ایسے سبوتاش کی کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ لیکن تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، مرشد کا خیال ہماری طرف بھی جا سکتا ہے۔ وہ طبعاً کمینہ آدمی ہے جو شک کو یقین کی حد تک لے جاتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ عبداللہ والی کوٹھی اس کے علم میں ہے اور وہ وہاں کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ سفیر نے کہا تو مجھے اس کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ وہ عبداللہ کی کوٹھی پر حملہ بھی کروا سکتا تھا۔ عبداللہ کے ذہن میں یہ بات ہوگی؟ میں نے کہا ممکن ہے، لیکن پھر بھی اسے خبردار کر دینا مناسب ہے۔ وہ آج رات کے لیے اپنی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دے۔ سفیر نے کہا اور موبائل نکالتا باہر چلا گیا۔ کیونکہ عبداللہ اور ایاز جا چکے تھے، اس لیے سفیر کال پر ہی ان سے رابطہ کر سکتا تھا۔ میں باہر آیا تو بیتو اور مانی بدستور گڈیاں گن رہے تھے اور وسیم کل رقم کا حساب لگا رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے عبداللہ کو رقم دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے لی نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس رقم موجود ہے۔ ہاں، راجہ عمر دراز نے اسے ہمارے لیے کھلی رقم دے رکھی ہے۔ اگرچہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن مجبوری ہے، میں راجہ صاحب کے خلوص کو سختی سے ٹھکرا نہیں سکتا۔ سفیر کال کر کے آ گیا۔ تم دونوں میں سے ایک میرے ساتھ چلے، کھانا گرم کرنا ہے۔ آپ خود کر لو، ہم مصروف ہیں، بیتو نے کہا۔ مصروف کے بچے، ٹھیک ہے، لگے رہو نوٹوں کے ساتھ، اب انہیں کھانا گرم کر کے، میں اپنا شوبی اور وسیم کا کھانا گرم کرنے جا رہا ہوں۔ میں چلتا ہوں یار، میں نے کہا۔ ہم کچن میں اور شاپر سے موجود سالن نکال کر گرم کرنے لگے۔ عبداللہ سری پائے اور کٹاکٹ لے کر آیا تھا، ساتھ میں نرم تندوری روٹی تھی۔ میں نے سفیر کے ساتھ مل کر کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگایا۔ بیتو اور مانی بھاگے بھاگے آئے۔ آتے انہوں نے اپنے لیے کھانا نکالا اور شروع ہو گئے۔ میں مسکرا کر رہ گیا۔ عمر کے لحاظ سے وہ دونوں بالغ تھے، لیکن مزاج کے اعتبار سے بچے تھے، اور سفیر ان کے ساتھ بچہ بنا رہتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ دونوں طرف سے چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے۔ آخر میں وسیم بھی آ گیا۔ کھانے کے دوران مجھے دونوں اسیروں کا خیال آیا۔ ان کو بھی کچھ دیا کھانے کو؟ ہاں، شام کو بچہ کچا ڈال دیا تھا۔ میں نے مانی کے ساتھ مل کر صابر سے تفتیش کی تھی، سفیر نے بتایا۔ اللہ معاف کرے، مانی نے کھاتے ہوئے کہا۔ سفیر بھائی نے ظلم و تشدد کی انتہا کر دی تھی۔ چند تھپڑوں اور لاتوں کو تم انتہا کہہ رہے ہو؟ سفیر نے اسے گھورا۔ میں نے سر ہلایا۔ بیٹا، ابھی تم نے وہ نہیں دیکھا جو ہم کر کے آ رہے ہیں؟ اس نے مزید کچھ بتایا؟ سفیر نے سر ہلایا۔ مرشد کو شہلا کے ساتھ مہرو نام کی ایک عورت کی بھی تلاش ہے۔ میں چونکا۔ مہرو؟ اسے مہرو کے بارے میں پتہ ہے؟ صابر کے انکشاف سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ مرشد نے اسے مہرو کا حلیہ بتایا تھا۔ میں فکر مند ہو گیا۔ اس کی تلاش کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ؟ اس کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک اسے تلاش نہیں کر سکا۔ سفیر کے انکشاف نے میرے لیے کھانا کھانا مشکل کر دیا۔ اب میں جلد از جلد صابر سے بات کرنا چاہتا تھا۔ جیسے تیسے میں نے کھانا مکمل کیا اور کھڑا ہو گیا۔ سفیر نے میری طرف دیکھا۔ خیریت؟ تو نے ٹھیک سے کھایا نہیں؟ بس یار، بھوک اتنی تھی، میں ذرا صابر سے بات کر لوں۔
میں اوپر آیا اور شیر والا نقاب پہنا. خالی کمرے میں بدستور صابر لباس سیاری ایک کونے میں سکڑا سمٹا بیٹھا تھا. بارش کے بعد سردی کی شدت میں نمایاں اضافہ ہوا تھا. اس نے مجھے دیکھتے التجا کی. اللہ کے واسطے مجھے میرے کپڑے لا دو, سردی لگ رہی ہے. کپڑے بھی مل جائیں گے, لیکن پہلے میرے کچھ سوالوں کا جواب دو. سب کچھ تو پوچھ لیا تم نے, وہ کرا کر بولا. تم نے بہت کچھ نہیں بتایا. مرشد نے تمہیں مہرو نامی عورت کو تلاش کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن تم نے بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ اس وقت مجھے خیال تھا کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح تو میں بہت ساری باتیں جانتا ہوں. اگر تم کو بتانے بیٹھ گیا تو کئی دن لگ جائیں گے. اب تمہیں پتہ چل گیا کہ اس کا ہم سے تعلق ہے, اس لیے اس کے بارے میں تم جو کچھ جانتے ہو سب بتاؤ گے. میں تمہارے ساتھی کو سب بتا چکا ہوں. نہیں, سب نہیں بتایا. مرشد نے اس عورت کو تلاش کرنے کا حکم دیا تھا, لیکن اس نے کچھ نہ کچھ اشارہ بھی کیا ہوگا نا کہ وہ کہاں ملے گی. اس نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا. صابر, مجھے الو مت سمجھو. مرشد تم سے ایک بالکل اجنبی عورت کی تلاش کی امید کیسے کر سکتا ہے جب تک تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم نہ ہو؟ میں سچ. اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ میں نے اچانک اسے گردن سے پکڑ کر کھینچا اور سامنے دیوار پہ دے مارا. وہ ایک دھماکے کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا اور پٹ سے نیچے گرا. وہ مرا نہیں تھا, لیکن اداکاری ایسی کر رہا تھا جیسے اس تصادم سے اس کی جان نکل گئی ہو. مگر جب میں نے اس کی رانوں کے درمیان پاؤں رکھا تو وہ تڑپ کر بیٹھ گیا. اس بار میں نے گھٹنا اس کے منہ پہ دے مارا تو وہ دوبارہ لیٹ گیا. 2 منٹ کے اندر میں نے اس کی ہڈی پسلی برابر کر دی. اس کے ناک منہ سے خون جاری ہو گیا اور وہ دہائیاں دے رہا تھا. اس کی شاید ایک آدھ پسلی بھی ٹوٹ گئی تھی اور جبڑا بھی متاثر ہوا تھا. میں رک گیا, مگر مجھے اس پر رحم نہیں آیا. اس نے کسی بھیڑ بکری کی طرح شہلا کو مرشد کے حوالے کر دیا تھا, یہ سوچے بغیر کہ وہ اس کا کیا حشر کرے گا. وہ حشر جو میں دیکھ کر آ رہا تھا, میرا جی چاہ رہا تھا کہ صابر کا اس سے بھی برا حال کروں. اگر اب بھی تیری یادداشت بحال نہیں ہوئی ہے نا تو میں خدا کے لیے. وہ دہشت زدہ ہو کر پیچھے سرکا. صابر, اگر اس وقت میں تمہیں قتل کر دوں تو یہ انصاف ہوگا. میں شہلا کو ایسی حالت میں دم توڑتے دیکھ کر آیا ہوں کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ زخموں سے خالی نہیں تھا. مرشد کے کتوں نے اذیت پہنچانے کی انتہا کر دی تھی. بہرحال اب وہ کتے نہیں رہے ہیں, نہ ہی مرشد کی وہ منحوس کوٹھی باقی رہی ہے. وہاں صرف ایک بہت بڑا گڑھا رہ گیا ہے. صابر کی آنکھیں پھیل گئیں. میرے خدا, اب مرشد مجھے نہیں بخشے گا. اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اس کے بارے میں تم کو بتایا تھا. وہ مجھے میرے خاندان سمیت مار ڈالے گا. تم ہو بھی اسی قابل. اگر تم نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تو میں تمہیں مرشد ہاؤس کے سامنے پھینکوا دوں گا. تمہارے ساتھ ایک رقعہ ہوگا جس میں تمہارے کارنامے لکھے ہوں گے. اس کے بعد مرشد تمہارے اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا یہ صرف تم سوچ سکتے ہو. تم ایسا نہیں کرو گے. وہ مرنے کی حد تک خوفزدہ ہو گیا. اس کا رنگ دھلے لٹھے کی طرح سفید پڑ گیا تھا. میں نے بتا دیا ہے, میں ایسا ہی کروں گا. اگر تم نے مجھے مہرو کے بارے میں نہیں بتایا تو. وہ سوچنے لگا, پھر بولا, سنو, اگر تم وعدہ کرو کہ تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں مہرو کے بارے میں وہ بتا دوں گا جو میں نے مرشد کو بھی نہیں بتایا ہے. میں چونکا. کیا مطلب؟ کیا تم مہرو کے بارے میں کچھ جان چکے ہو؟ تم نے جھوٹ بولا تھا پہلے. اس نے سر ہلایا. لیکن یہ سچ ہے. یہ بات اتفاق سے میرے علم میں آئی. میں نے خاص طور سے کوشش نہیں کی تھی. تم بات بتاؤ. اگر مجھے لگا کہ تم سچ بول رہے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا. وہ بمشکل پیچھے ہو کر دیوار سے ٹک کر بیٹھ گیا. میں تمہارے وعدے پر اعتبار کر رہا ہوں. میرا ایک جاننے والا ہے جو خانہ بدوشوں کی مدد سے کشمیر میں کنٹرول لائن کے دونوں طرف اسمگلنگ کرتا ہے. وہ مجھ سے ملا تو میں نے مہرو کا ذکر کر دیا. وہ مہرو کے بارے میں تو نہیں جانتا تھا, لیکن وہ جس قبیلے سے کام لیتا تھا پچھلے دنوں وہ راولپنڈی کے پاس کسی حادثے کا شکار ہوا اور اس کے کئی لوگ مارے گئے. ساتھ ہی ایک لڑکی بھی غائب ہو گئی تھی. 1-2 ہفتے قبیلے والے سرگرمی سے لڑکی کو تلاش کرتے رہے, لیکن اس کے بعد وہ اچانک ہی یہاں سے چلے گئے تھے. اس شخص کو قبیلے والوں سے کچھ کام تھا. وہ ان کے پیچھے آزاد کشمیر تک گیا تھا, لیکن وہ لوگ اتنی دیر میں لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف جا چکے تھے. میں نے اسے شک سے دیکھا. بکواس کرتے ہو تم. لائن آف کنٹرول پر بھارتیوں نے اتنی سختی کر رکھی ہے کہ ایک چیوٹی بھی ان کی نظروں میں آئے بغیر پار نہیں کر سکتی. یہ ٹھیک ہے, لیکن لائن آف کنٹرول کے بعض حصے ایسے ہیں جن کی نگرانی ناممکن ہے. وہاں فوج بھی نہیں لگائی جا سکتی. یہ خانہ بدوش ایسی جگہوں سے لائن آف کنٹرول پار کر جاتے ہیں اپنے سامان اور بیوی بچوں سمیت. ہاں, ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. صابر نے ناک سے بہنے والا خون ہاتھ کی پشت سے صاف کیا. اگر اس کی بات درست تھی تو مہرو کا قبیلہ اس بریف کیس سمیت بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں جا چکا تھا. خود مہرو کہا تھی اس بارے میں صابر نے کچھ نہیں بتایا تھا. میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بولا, میں نہیں جانتا. ممکن ہے مہرو اپنے قبیلے والوں کو مل گئی ہو یا ممکن ہے نہ ملی ہو. یہ تو اسی وقت پتہ چل سکتا ہے جب میں اس قبیلے تک رسائی حاصل کر لوں. صابر کی بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا. میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا, صابر فی الحال میں تمہیں کچھ سہولتیں دے رہا ہوں, لیکن اس کا غلط مطلب مت نکالنا. میں اسے خبردار کر کے باہر آیا. اس کا لباس کمرے میں پھینکا, پھر ایک چھوٹا تولیہ گیلا کر کے لایا جس سے اس نے اپنے زخم صاف کیے.
سردی سے بچنے کے لیے اسے ایک کمبل اور ایک تکیہ دیا. زخموں کے لیے اسے ایک اینٹی بایوٹک کیپسول اور 2 عدد پین کلرز گولیاں دی. کھانا وہ پہلے ہی کھا چکا تھا. رات سو کر گزارتا تو صبح تک اس کی حالت خاصی بہتر ہو جاتی.